अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू क्लासिक वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू क्लासिक वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं इस वक्त अपनी शादी का एल्बम देख रहा था। शादी के एल्बम में नसीम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपनी शरीक हयात का जो तस्वर सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उससे शादी भी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। हमारे यहाँ बिरादरी में शादी करने का रुझान है। जो बिरादरी से बाहर शादी कर ले उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। नसीम का ताल्लुक हमारी बिरादरी से नहीं था। मैं इन तस्वीर को देखकर तस्वर में दोबारा से शादी वाले दिन पहुंच गया था। सब घर वाले और रिश्तेदार शादी की तकरीब में मौजूद थे। मेरे दोस्त भी मेरे इर्द गिर्द बैठे मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल रही है। मैं खुद भी अपने आप को खुशनसीब तस्वर कर रहा था कि मुझे तस्वर से ज़्यादा हसीन बीवी मिल रही है। यार, तुमने बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है। ज़हीर ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का जोर दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। भाई, अपनी अपनी किस्मत है, ज़ुबैर ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। उसने ये जुमला जानबूझकर अदा किया था क्योंकि ज़हीर की बीवी वाजिबी सूरत की मालिक थी, जबकि ज़हीर एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान था। जब वो दोनों साथ खड़े होते तो दोनों की जोड़ी बेजोड़ सी लगती थी। हाथ हल्का रखो, हर वक्त इसका मजाक मत उड़ाया करो, मैंने हल्के से ज़ुबैर के कान में कहा। मेरी बात पर वो मुस्कुरा कर रह गया। इस वक्त नसीम की बहनें और कज़न दूध का गिलास लेकर आईं। गिलास देखकर मैं और मेरे दोस्त चौंके। ज़हीर मुस्कुराया और ज़ोर से बोला, देखो किस प्यार से दूध का गिलास लेकर आई हैं और तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि जैसे दूध में जहर मिलाकर लाई हैं। लो, सबसे पहले मैं दूध पी लेता हूँ। ज़हीर ने गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया। उसके दूध पीने पर मेरी और ज़ुबैर की हिम्मत भी बढ़ी और हमने भी दूध पीना शुरू कर दिया। गिलास खाली करके उनके हवाले कर देने पर भी वो अपनी जगह से नहीं हटी तो मैंने ज़हीर की तरफ देखा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जब दूध पिया है तो इन्हें दूध पिलाई भी देना पड़ेगी, ज़हीर ने कहा। क्यों भाई, ये सही कह रहा है? ज़ुबैर ने उनसे हिम्मत करके पूछा। 2000 रुपए देने पड़ेंगे, एक लड़की बोली। अरे बाप रे बाप, ये रकम बहुत ज्यादा है, कुछ रियायत करो। क्यों, 2000 रुपए ज्यादा हैं? दूसरी बोली। हाँ, बहुत ज्यादा हैं, अभी जूते छुपाई की रस्म भी बाकी है, ज़ुबैर ने कहा। ठीक है, 100 रुपए कम दे दो, तीसरी लड़की चहकी। ये तो तुमने बहुत बड़ी रियायत कर दी है, ज़हीर ने कहकहा लगाया। हाँ, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी है, ज़ुबैर ने कहा। उसके बाद पर लड़कियों की हंसी छूट गई। अच्छा, 1500 रुपए दे दो, पहली लड़की बोली। ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, 1000 रुपए ले लो, ज़हीर ने चहकते हुए कहा। ज़हीर की बात पर लड़कियां सोच में पड़ गईं और फिर मान गईं। ज़हीर ने इस वक्त 1000 रुपए का नोट लड़कियों के हवाले कर दिया और वो खुशी खुशी चली गईं। 1000 रुपए में भी ये दूध महंगा है, मैंने ज़हीर के कान में सरगोशी की। ये ख़ास दूध है जो लड़कियों ने पेश किया। जो दूध हम खरीदते हैं वो आम दूध होता है, ज़हीर ने कहा। इसके पीने से कुछ होगा तो नहीं? मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, हम हैं, ज़ुबैर ने मेरे कंधे पर थपकी दी। अम्मी जान की चीखने की आवाज़ पर मैं माजी से दोबारा हाल में लौट आया और तेज़ी से अम्मी जान के कमरे में गया। अब्बू भी परेशानी के आलम में कमरे में खड़े थे। क्या हुआ अब्बू? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मी ख्वाब में डर गई हैं। ख्वाब में डर गई हैं? मैंने पूछा। हाँ, वही ख्वाब नजर आया था कि एक खौफनाक शक्ल की औरत उनकी तरफ बढ़ रही है और वो तुम्हारी अम्मी का गला घोंट देना चाहती है। अब्बू, अब हर सूरत अम्मी जान को किसी अच्छे आमिल को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ख्वाब अब इन्हें बाकायदगी से आने लगे हैं। अक्सर इन्हें अकेले में ऐसा भी महसूस होता है कि कोई शय है जो इनके साथ साथ चल रही है। काशिफ बेटे, मैंने पहले इस बात का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था।
لیکن مسلسل اس طرح خواب میں ڈرنا اور اکیلے میں کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے، ابو نے کہا۔ جی ابو، اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں، میں نے کہا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ شادی کی تصویر کا البم بیڈ پر پڑا تھا۔ اسے میں نے ایک بار پھر اٹھایا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھیائی تھا۔ ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند SMS بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ SMS کیے مجھے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک SMS آیا، آپ کون ہیں؟ میں یہ پڑھ کر چونکا، وہ نمبر بھی نیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، آپ کون ہیں اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون؟ جواب میں پھر SMS آیا جس میں لکھا تھا، آپ نے چند SMS مجھے کیے ہیں اس لیے پوچھا ہے۔ میں نے SMS پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا۔ بھیجے گئے SMS میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے SMS آیا تھا۔ جب میں نے نمبر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آخر کے 2 نمبروں میں بٹن غلط دب گئے تھے، جس سے SMS زبیر کی بجائے غلط جگہ چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کا SMS کر دیا۔ جواب میں پھر SMS آ گیا، ویسے آپ کے SMS اچھے تھے اس لیے مجھے پسند آئے ہیں۔ یہ پڑھ کر میں زیر لب مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد مجھے جو اچھے SMS دوستوں کی جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پر بھیج دیتا اور جواب میں دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے، نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے جاننے کی کوشش کی گئی۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں SMS کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز کانوں میں رس کھولتی سنائی دی۔ آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا، ہاں، میں نے سوچا جس کو میں SMS کرتا ہوں اس کی آواز سن لوں۔ پھر کیسی لگی میری آواز؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بہت اچھی ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ کاش آواز کی طرح چہرہ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، چہرہ دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ میں نے کہا۔ جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کہاں دیکھ لوں؟ جیب اجازت دے تو کسی ریسٹوران میں، ورنہ ریسٹوران ہی ٹھیک رہے گا، میں جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1 سے 2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں۔ شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے ہیں، بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ابو کی کمائی میں پورا نہیں ہوتا، میں، میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں، جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اس لیے سب گھر والوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے جب کہیں جا کر گزارا ہو پاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، مہنگائی نے غریب لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم کھول کر رکھ دیا ہے۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے، مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے اور مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لگتا ہے تم میرے SMS سے بہت متاثر ہو، میں نے کہا۔ ہاں، SMS سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے، وہ بولی۔ میرے SMS تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتا دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری۔ رات بھر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا، وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزرے میں ہی جانتا ہوں۔
ایک ایک دن پہاڑ محسوس ہوا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنے اس کی تفصیل SMS کر دیں۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جیسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آیا ہوں، میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ کیا بات کہہ دی؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا پڑا، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے، اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں، نسیم بولی۔ یقین کرو، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو، اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا، میں نے وضاحت کی۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئے ہو، میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا ہے بس، وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اسی دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ محبت کے عہد و پیمان ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر مستحکم زندگی گزار سکوں۔ اس کے برعکس میں رومان پرور ثابت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانوی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا، نسیم کا منہ پھولا ہوا ہوتا۔ میں اسے سمجھاتا، نسیم تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو، تم اس گھر میں نئی ہو، اس لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن جب تم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی اور اس کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو ہی گیا تھا۔ اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا، جو برداشت کا بہت زبردست مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جانے پر میں بہت خوش تھا کہ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت تک نسیم کے جسم کا 70% حصہ جل چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو اسپتال پہنچایا گیا۔ موبائل کے ذریعے مجھے اسپتال ہی بلا لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا تھا۔ اس نے اسپتال ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی، میری آنکھوں کے سامنے اسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا ہی نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی تھی۔
انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی ہے۔ ابا جان نے اپنے واقف کار ایک عامل جمشید کو دکھایا اور عامل جمشید نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ علاج کے ذریعے ہی اس روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کی بجائے وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹے امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے 1 گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئیں۔ خاصی دیر تک وہ گم سم رہیں، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئیں۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی تڑپتی رہوں، زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوفزدہ رہوں، کسی پل مجھے چین نہ آئے، امی جان نے بتایا۔ بیگم، تمہیں اس خبیث روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ عامل جمشید ہمیشہ کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلا دیں گے، ابو نے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی تھی، آج اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ اوہ میرے خدا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا! چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ امی جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابا جان، عامل جمشید کو اس خبیث روح کی دھمکی دینے کے بارے میں ضرور بتانا، میں نے کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو بیٹے، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے عامل صاحب کے پاس جاؤں گا، ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یہ اطمینان عارضی تھا کیونکہ اب اس خبیث روح نے امی کو دن میں بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی۔ اس نئی صورتحال سے ابو اور میں دونوں ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ عامل جمشید سے امی جان کا علاج چل رہا تھا اور انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دلایا تھا کہ امی جان کو اس روح سے نجات مل جائے گی، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی۔ اس خبیث روح نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کرنے کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کی غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پھپھی نگہت کو چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں، میں نے تجویز دی۔ چند دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تمہاری شادی کرنے ہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ابو نے کہا۔ ابو جان، میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں۔ میں جتنا نسیم کو بھلانا چاہتا ہوں وہ مجھے اتنا یاد آتی ہے، میں نے کہا۔ تم جب تک شادی نہیں کر لو گے، یادیں بھلانا بھی چاہو گے تو بھلا نہ سکو گے، اس لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ابو نے یہ بات اس طرح سے کہی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی صحن میں گرا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی، ان کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ امی جان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ کیا؟ میں نسیم کے نام پر بری طرح چونکا۔ ہاں بیٹے، وہ نسیم ہی تھی، یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئیں۔
ہم امی جان کو اسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائے۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے مجھے بھی الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص مر چکا ہو، پھر وہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بات ایک معمہ کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی ہوش میں آ ہی گئیں۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ خاصی دیر مجھے ایسے گھورتی رہیں جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کس طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کے 70% حصہ جسم جل گیا تھا۔ محلے والے نسیم کی چیخو پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے، تب میں لپک کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہو۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگیں تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوفزدہ تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ عامل جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا۔ واقعہ والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر تو پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کراؤں گی تاکہ تجھ چڑیل کا منحوس چہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے۔ میں نے غصے سے کہا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر دی تھی۔ میری بات پر وہ چراغ پا ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب نہ علاج کرائے گی، میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہوئی۔
میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں، میری امی تھی۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں اسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہ پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم سا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہیں دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس ہسپتال آ گیا۔ ابو ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئی۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے، اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا دھچکا لگا تھا۔ پہلے ان کے انکشاف سے لگا تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھیں اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔